لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1443 हिजरी और साल 2023 के हज बैतुल्लाह की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ यौम अरफा की पाकीज़ा घड़ियों में ARYQ TV पर दाता की नगरी लाहौर से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से, उसकी अता से, उसकी बंदा नवाजियों का सदका आज हरमैन शरीफैन में ज़ुल्हज की 9 तारीख है। आज का पुरनूर और मुबारक यौम अरफा कहलाता है। आज के दिन हज का रुकन आज़म अदा किया जाता है। आज कमोबेश 25 लाख फर्जंदान तौहीद अराफात के तारीखी मैदान में अपनी बंदगी का नजराना पेश करने के लिए अपने खालिक व मालिक की बारगाह में हाजिर हैं। यौम अरफा की मुबारक और पुरनूर सातों में आज हर तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बख्शिशों के दस्तरखान बिछे हुए हैं। एहसान व करम और जूद व सखा के रब्बानी दस्तरखान पर आज ढेरों नेमतें हैं जो मुंतखब और खुश नसीब लोगों में तकसीम हो रही हैं। नाज़रीन मुकर्रम, हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। उर्फ़ आम में तो ये खाना काबा के तवाफ़, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ने और सरजमीन बक्का की बाज़ दूसरी जगहों पर हाज़री से इबारत है। मगर इसकी हकीकत पर गौर किया जाए तो ये मोहब्बत की वो दास्तान है जिसे मुसलमान फरीज़ा समझकर हर साल मखसूस अय्याम में दोहराते हैं। यूँ तो इस्लाम के हर रुकन की अदायगी में सरासर मोहब्बत का जज्बा कारफरमा है, लेकिन अगर हज पर बनज़र गौर जायजा लिया जाए तो हज तमाम मोहब्बतों का नुक्ता-ए उरूज नजर आता है। हज में इंसान अपने महबूब के रिज़ा और खुशनुदी की खातिर गुरूर व तकब्बुर और ज़ीनत व ज़ेब का हर लिबास उतार फ़कत 2 सादा चादरें ज़ेब तन करता है। हर किस्म की जायज़ ख्वाहिशात से दस्तबरदारी इख्तियार करता है। अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों की याद में कभी दीवाना वार दौड़ता है, कभी पत्थरों को चूमता है, कभी काबा की दीवारों को बोसा देता है, कभी बैतुल्लाह से लिपट जाता है, कभी ठहरता है, कभी दुआएं करता है, कभी मुनाजात में डूब जाता है, कभी सरापा इल्तिजा और इस्तिगासा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आखिर ये सब कुछ क्या है? ये फ़कत नक्शे पाए महबूब की तलाश ही तो है। अलगरज उसका एक एक अमल अल्लाह के महबूब बंदों की याद ताज़ा करता है। मुकर्रम नाजरीन, आज हज की दास्तान मोहब्बत और सफ़र इश्क में सबसे बड़ा रुकन यानी वकूफ़ अराफात अदा किया जा रहा है। यौमुल अरफा की फजीलत, अहमियत, हैसियत, बरकत, इज़्ज़त और रिफ़त क्या है, आज यही इस मुबारक और लाइव ट्रांसमिशन में हमारा मौज़ूए सख़ुन होगा। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क़िबला खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज के दिन की बड़ी मुबारक खैर मुबारक। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है इदारा उलूम इस्लामिया जामिया पंजाब से हमारे इंतहाई मुकर्रम शोबा दर्स व तदरीस की बड़ी बावकार शख्सियत जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद और खैर मकदम आपका। बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं हाथ पे तशरीफ़ फरमा है मुकर्रम मोहतशम अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब क़िबला खुश आमदीद, खैर मकदम। आपके साथ आलम इस्लाम के अजीम सनाखान रसूल हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूफ़ी साहब क़िबला खुश आमदीद, खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपकी टीम के जवान अकील अहमद, मोहम्मद अरशद शेख, मोहम्मद शाहजेब और मुबीन अहमद तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम।
حج کا مبارک موقع ہے اور یوم عرفہ کی پر نور اور مبارک ترین گھڑیاں ہیں. آئیے آج کی اس مبارک ٹرانسمیشن کا لائیو ٹرانسمیشن کا لاہور اسٹوڈیو سے آغاز کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ سے یہ نغمہ محبت روفی صاحب پیش کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا. لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں سنو آنسوؤں کی سبھی التجائیں. لبوں سے نکلتی ہوئی سب دعائیں سنو آنسوؤں کی سبھی التجائیں. تیرا شکر مولا کہ تو نے بلایا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا. میری زندگی سے اندھیرے مٹا دے اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے. میری زندگی سے اندھیرے مٹا دے اطاعت کا اپنی ہنر تو سکھا دے. مجھے بندگی کا سلیقہ نہ آیا خدایا میں حاضر خدایا خدایا میں حاضر خدایا تیرے ہی کرم سے تیرے در پہ آیا خدایا میں حاضر خدایا. تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں. تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں یہ تسلیم مجھ کو گناہگار ہوں میں. لیے دل پہ
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان اللہ سبحان اللہ. روفی صاحب کیا خوبصورت اور روح پرور کلام نشر کیا ہے اور کیا اس ماحول کی یاد تازہ کی ہے. اور ناظرین جس طرح بھی روفی صاحب کے کلام کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے اللہ رب العزت کے پاک گھر کے اور اس کی نعمتوں کے تذکرے اور چرچے ہوتے ہیں کلام کے اندر، آپ ویسے ویسے مناظر بھی اس کے ساتھ بالکل موزوں اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پر بالکل ابھی دیکھیں تو مکہ شریف سے، اس شہر امین سے وہ مناظر نشر کیے جا رہے ہیں جہاں آج کم و بیش 25 لاکھ فرزندان توحید اپنے خالق و مالک کے حضور جبین نیاز خم کیے ہوئے ہیں. اس موقع پر میرے لبوں سے تو صرف یہی دعا نکلتی ہے آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ کرے کہ ان خوش نصیبوں میں اگلے سال ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. خوش نصیبوں کی اس فہرست میں ان فرزندان توحید میں جو اگلے سال اپنے مالک کی بارگاہ میں حج کے فریضہ کی سعادت حاصل کریں، اللہ ہمارا نام بھی وہاں رقم فرما دے. آپ گاہے گاہے انشاءاللہ ہمارے ان ونڈوز پر دیکھتے رہیں گے کہ خوش نصیب وہاں کس کس طریقے سے بیٹھے ہیں، کن کن عبادات میں محو ہیں، اور کس طرح اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دسترخوان سے اپنے اپنے حصے کی نعمتیں چننے کی سعی کر رہے ہیں. آئیے آج کے ٹاک شو یوم العرفہ کی گفتگو کے سلسلہ کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے مبارک دن کی حیثیت، عزت، عظمت، برکت، رفت، رافت، یہ سارا کچھ ہم جانیں گے انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے. قبلہ مفتی صاحب، جس دن کے لیے بیٹھے ہیں، جس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، گو کہ آج ہمارا تو یہ دن کل ایک دن کے وقفے کے ساتھ ہوگا، آج حرم شریف کا یوم عرفہ ہے، تو اس دن کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں تاکہ دن سے ہمارا پہلے تعارف ہو جائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا دن اتنی برکتوں کا حامل ہے، اتنی عنایات نوازشات کا حامل ہے کہ کائنات میں کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں ہے جو اس دن کی برکتوں کو ناپ سکے یا تول سکے. اللہ اکبر. ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس جو انسان کا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور جو چیلنج کر کے نکلا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا، میں انہیں سیدھے راستے سے ہٹا کے چھوڑوں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال بھر کے دنوں میں ابلیس کسی دن میں اتنا رسوا نہیں ہوتا جتنا آج کے دن میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. جتنا آج کے دن میں وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اللہ اکبر. چیخے مارتا ہے. اور کون سا منظر دیکھ کے؟ وہ عرفات کا منظر دیکھ کے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 25 لاکھ فرزندان اسلام میدان عرفات میں تمام رنگ پسے پشت ڈال کے، سارے پیراہن اتار کے، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، عربی، عجمی، حبشی، سارے رنگ ایک طرف ہیں، ایک رنگ میں رنگے جا چکے ہیں. اور وہ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. آج وہ جو توحید کا رنگ ہے، وہ جو حضور کی غلامی کا رنگ ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ رنگ اتنا غالب آتا ہے کہ اس رنگ کی چاشنی، اس رنگ کی حلاوت، اس رنگ کا نور اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر ملائکہ کو جمع کر کے ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے. اللہ اکبر. فرماتا ہو دیکھو میرے بندے کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ 2 چادروں میں ملبوس ہیں، ننگے سار ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، وطن سے دور ہیں، گھر سے دور ہیں، آسائشوں سے دور ہیں، اپنے آئیڈیل ماحول سے دور ہیں، اور کچھ نہیں مانگ رہے، صرف ایک ہی صدا لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک. ترانہ بھی ایک ہی ہے، ترانہ بھی ایک ہی ہے، اور لباس بھی ایک ہی ہے، رنگ بھی ایسے. فرمایا ان پر تو نے اعتراض کیا تھا، تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا. آج دیکھو تو صحیح کہ منظر کیا ہے. آپ بتاؤ
ملائکہ کو اللہ فرماتا ہے اب بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری شان کریمی یہی ہے کہ ان کو بخشش کا پروانہ ملنا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ آج میں نے ان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے یہ شکم مادر سے باہر آئے. کیا کہنے ہیں. اور آج کے دن کو افضل الایام کہا گیا حدیث شریف میں, افضل الایام سب سے افضل دن. اور آج کا دن عید کا دن ہے. آج کے دن کے روزے کی اتنی فضیلت ہے آفاقیوں کے لیے, جو میدان عرفات میں ہیں ان کو چھوڑ کر جو آؤٹ سائیڈر ہیں ان کے لیے, چونکہ آج ان کے لیے تو وہ حقیقی عید کا دن ہے. عید کے دن کا جس طرح ہمارے لیے یوم النحر کا روزہ ممنوع ہے, اسی طرح ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ممنوع ہے. لیکن جو آفاقی ہیں باہر کے رہنے والے لوگ, وہ اگر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اتنا اجر ہے, اتنا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے سال کے بھی اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور آخری جملہ یہ ہے کہ جو آیات میں نے پڑھی تھی قرآن پاک کی, ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, فرمایا مجھے شفا کی قسم ہے اور وطر کی قسم ہے. شفا کہتے ہیں جفت کو, وطر کہتے ہیں تا کو, وطر بھی کہتے ہیں وطر بھی کہتے ہیں. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے شفا سے مراد 10 ذو الحج شریف کا دن ہے, اور وطر سے مراد یہ 9 ذو الحج شریف کا عرفہ کا دن ہے. اس کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی جس کی قسم اللہ ذکر فرما رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب خوبصورت آغاز فرما دیا مفتی صاحب قبلہ نے ہمیشہ کی طرح یوم عرفہ کی فضیلت سے, ہمیشہ کی طرح حسب معمول, حسب روایت اور حسب ماحول. وقوف عرفات کیا ہے اور اس کی فضیلت اور حیثیت کیا ہے, یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے تاکہ آج کے دن کی برکتوں میں اس سلسلہ کا بھی آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہماری سعادت ہے کہ ہم لائیو مناظر سکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم شریک ہیں اس نیکی کے کام میں. دور ضرور ہے لیکن ہمارے دل اور جذبات دور نہیں. دیکھیں جو وقوف عرفہ ہے, ایک بات انٹرو میں آپ نے بیان فرما دی کہ یہ رکن اعظم ہے. درست, حج کا رکن اعظم ہے. 2 بڑے رکن ہیں, ایک وقوف عرفہ ہے اور ایک طواف زیارت ہے. درست. تو ان میں سے اگر کوئی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن اس کو کہا جاتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ وقوف عرفہ ہے کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی خطبہ ارشاد فرمایا. آپ سے 4 خطبات جو ہے وہ منقول ہیں. ایک یوم نہر پر ہے, ایک یوم عرفہ ہے, اور 2 امام قسطلانی نے اور ذکر کیے ہیں. درست. ٹھیک ہے. اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کی اہمیت کی وجہ سے آج کے دن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. صحیح. مثلا 3 بنیادی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ہمارے سامنے رکھی گئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد جتنی جاہلی قدریں ہیں وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں. اللہ اکبر. ختم کر دیا گیا. اب 3 چیزوں میں اگر دیکھیں, ایک ہے دور جاہلیت, ایک ہے دور علم. یہ فرق ہے ہمارا اور مغرب کا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے جاہلیت کی قدریں کون سی ہیں, اور تیسرا جو ہے جوہری فرق جو ہے وہ وحی کا ہے. میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں پھر اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دور علم شروع ہوتا ہے وحی کے ساتھ. غار حراء میں جیسے وحی اتری ہے, علم کا نور آیا, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور مغربی تہذیب کا جو دور علم ہے وہ انقلاب فرانس کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کی عمر 200 سال ہے کم و بیش, اور ہمارے دور علم کی عمر جو ہے وہ 1400 سال سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. بیسک فرق. دوسرا یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا اس کی بنیاد وحی پر ہے, اور مغرب کا جو ہے سارے کا سارا کلچر وہ انسانی خواہشات پر ہے, سوسائٹی کی خواہشات پر ہے. یہ فرق ہے. انسان جب خواہشات کے پیچھے جاتا ہے تو وہ حیوان بن جاتا ہے, اور پھر ایسے قوانین بھی منظور ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے علم میں ہیں, ہم جنس پرستی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں وہی ہے. تیسری چیز جو ہے بنیادی فرق, بڑے میگنا کارٹا کا آیا, انسانی حقوق کا آیا, جرمنی کا آیا, اقوام متحدہ کا آیا, امریکہ کا آیا, انسانی حقوق کے بڑے چارٹر منظور ہوئے, لیکن وہ صرف کتابوں کی حد تک ہے. عملاً
اس کا اثر کم از کم کمزور ممالک میں یا تھرڈ ورلڈ میں ہمیں نظر نہیں آتا، وہ میرے اور آپ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے اور فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو جناب سلمان فارسی کو وہ اپنے اہل بیت میں پہلے شامل کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ فرماتے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو 8 ہجری میں جناب بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آذان دلوا چکے ہیں۔ درست۔ یہ سارے کے سارے آپ پہلو دیکھیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، اور 10 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل چکی ہے۔ یہ اس وقوف عرفہ کی نسبت سے ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو نعرہ لگتا ہے، نعرہ مستانہ لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، 3 چیزیں ہیں، یہ 3 نظام ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ حمد سے مراد امت مسلمہ کا فکری نظام ہے۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو 3 ٹاپکس آپ بیان کرنے والے ہیں اہم اتنے ہیں، اس میں انقطاع ہوگا، کوئی تشنگی رہ جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم بریک سے ہو آئیں تاکہ پوری تفصیل اور صراحت کے ساتھ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے۔ جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے بات چھوڑی ہے ٹھیک یہیں سے جوڑیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی اس مبارک ٹرانسلیشن میں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک